Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Simreen Shah और हम एंड कर चुके हैं इरुष्का का सीज़न 1। जी हाँ, इरुष्का का सीज़न 1 एंड हो चुका है और आप ये इसका लास्ट एपिसोड समझे पढ़ रहे हैं। और जो एपिलॉग है यानी कि जो इख्तितामी हिस्सा होता है जो वो इंशाल्लाह आपको 1 नवंबर को पढ़ने को मिलेगा। और जो सीज़न 2 के बारे में जो अपडेट्स एंड डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह आपको पता चलेंगी ऑन ये जब आप वीडियो ये एपिसोड पढ़ के एंड करेंगे। प्लीज़ डू सपोर्ट, डू लव। और ये जो जिन लोगों ने जो सबसे ज़्यादा साथ दिया उनका तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और आज आपको फाइनली पता चलेगा कि कोस्त्या तमीर है कौन। तो शुरू करेंगे। इरहा, रिमशा और बच्चे मुस्तफ़ा मेंशन पहुँचे। इस महल नुमा मेंशन पे लाइट्स लग चुकी थी। इसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। घर से पहले बीच में मौजूद फाउंटेन के कॉर्नर के इर्द गिर्द भी मोमबत्तियों और फूलों से सजाया हुआ था। अंदर आए तो इस्तकबाल के लिए हया खड़ी थी। उन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बालों का जोड़ा बनाकर पीछे मोती के फूल लगाए हुए थे और सिंपल मेकअप में वो चहक कर सीधा रिमशा के गले मिली। फिर इरहा को देखा तो इनकी नज़रों में बेपनाह सताइश थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी बड़ी को नज़र ना लगे, उन्होंने इरहा के गाल चूमते हुए कहा। इरहा का दिल पाक पाक हो गया। वहाँ फिर मीरू, मरियम नूर, गुड़िया और इनकी माँ से भी मुलाकात हुई। मरियम नूर ने बड़े अजीब नज़रों से इरहा को सर तपा देखा। अरे इरू, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। ये ड्रेस कहाँ से लिया? अमीरा पैरेट ग्रीन बेश कीमत मैक्सी में मलबूस, खाली सीधे बाल, मोती की बालियाँ और हाथों में मोती गजरे पहने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रही थी। नहीं, आज तो हमारी मीरू ने नंबर काट लिया। दूल्हा साहब कहाँ हैं? भाई की शेरवानी ख़राब हो गई, मैंने देखी ही नहीं, लेकिन डिज़ाइनर ने पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली थी, इसलिए भाई टेलर के पास गए हैं। क्या बातें हो रही हैं? मरियम नूर ने मदाखलत की। शॉकिंग पिंक शलवार कमीज़ में, जिसकी शलवार के नीचे बहुत खूबसूरत और नफीस काम हुआ था। बालों को कर्ल दिए अच्छे से ब्लेंडेड मेकअप में लग रहा था इस लड़की को फैशन सेंस थी, बस इसी की सेंस थी। कुछ नहीं, पर्सनल टॉक। इरहा कहाँ बाज आने वाली थी। इसके तासरात बदले, फिर इसकी नज़रें अपने बंदे को तलाश करने लगी। मुस्तफ़ा अंकल ने इस तकरीब पे नहीं आना था, सिवाय बस खाने के टाइम। तो इरहा ने कहा कि वो ख़ुद अंकल से ऊपर मिलने जा रही है। वो जैसे ही ऊपर पहुंची उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और इसका दुश्मन जहां अपनी तमाम तर भोलेपन और हुस्न से इसका दिल दरका रहा था। काली शलवार कमीज़ में मलबूस वो नज़र लग तक जाने वाला हसीन लग रहा था। वो अपनी ग्लासेस ठीक करता इस तरफ आया तो ख़ुद इरहा को इस अलग रूप में देख कर रुक गया। इसने सर से पाँव तक अपनी मलकियत को देखा तो इसकी आंखों के तासरात में वो दीवानगी का तासर नहीं आया था। इरहा की फिर अचानक नज़र इसके बाजू पे गई। इसकी आधी कलाई पे पट्टी लगी हुई थी। इसका दिल डूबा। ये सब इसकी वजह से हुआ था। वो आगे आई लेकिन अलान फ़ौरन होश में आया और नज़रें फेर कर बोला, अस्सलाम वालेकुम। फिर वो चल पड़ा, एली। लेकिन अलान ने इरहा की पुकार नहीं सुनी और साइड से गुजरकर नीचे चला गया। इरहा बौखला गई। क्या वो नाराज़ है? मगर किस लिए? इसके बाद वो कुछ सोचकर मुस्तफ़ा अंकल से मिलकर वापस आई। देखा तो अलान माँ से बात करते हुए साथ में वेटर को हदायत कर रहा था कि ड्रिंक सर्व करवाई जाए। वो दूर से इसे देख रही थी। फिर मरियम नूर इसके करीब आई, जिस पे अब इरहा के माथे पे एक नहीं 3 बाल आए। अलान, ब्लैक इज़ योर कलर। ये रंग तो आपके लिए बना है, आप ये रंग पहना करें। इरहा नीचे उतरी तो इसने जब ये सुना तो इरहा के तन बदन में आग लग गई। पता नहीं है ऐसे कि वो किसी और की मलकियत है। तारीफ़ क्या, देखने की भी इजाज़त ना दे। अलान ने मरियम नूर को देखा, फिर माँ की मौजूदगी में इसने सर हिलाया। शुक्रिया। धीमा सा शुक्रिया भी इरहा का दिमाग हिला चुका था। मैदान में कूदो। हया जैसे साइड पे हुई, इरहा अलान के करीब हो गई। एली को सब रंग जचते हैं, मैं मना करती हूँ क्योंकि एली बीमार पड़ जाता है, बड़ी बड़ी बलाओं की नज़र जो पड़ जाती है। अब अलान ने चौंक कर इरहा को देखा। लगता है इस बार आपकी बात अलान ने नहीं सुनी, और वैसे इनका इतना प्यारा नाम है, आप इन्हें अंग्रेज़ों के नाम से क्यों पुकारती हैं? वो मुस्कुराकर तो हद कर चुकी थी। इसे लगता है सुबह की धमकी समझ नहीं आई। वो अब इसकी तबीयत साफ़ करने लगी थी तो अलान ने वेटर को इशारा किया और वो सीधा इस तरफ आया। लेडीज़, अलान बड़बड़ाया। इरहा ने अब अलान को गजीली नज़रों से देखा।
جو اس کی طرف دیکھنا تو دور بات نہیں کر رہا تھا اور بول نہیں سکتا تھا۔ ارہا کچھ بھی بولے، اسے عشق ہے۔ تنہائی میں تو اپنی منوا کر محبت کا سحر پھونک پھونک کر نہیں تھکتا تھا۔ محبت کے قصیدے ہی نہیں ختم ہوتے تھے اس شخص کے، اور اب بولتی بند۔ آئی تھنک جب میرے پارٹنر کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو بھاڑ میں گئے لوگ اور ان کی سوچ۔ کیوں ایلی؟ اس نے دوست کے بجائے سیدھا پارٹنر کہا، اب کوئی جیسا بھی مطلب لے۔ الان نے کھانس کر ہاتھوں کی مٹھی منہ پہ رکھتے ہوئے سائڈ پہ ہوا اور چل پڑا۔ آئی گیس انہوں نے میری بات پہ اتفاق کیا۔ آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ ارہا اب منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، ورنہ خون خرابے تک بات آ جانی تھی۔ غصے میں وہ اپنے باپ کی ہی بیٹی تھی۔ اس نے گلاس جوس کا اٹھایا اور مریم نور کو مسکرا کر دیا۔ یہ لیجیے، تھک گئی ہوں گی بلا وجہ امپریس کرنے میں، جس کا نتیجہ آخر میں 0 ہے۔ اب مریم نور کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور ہرا کی نکل آئی اور چل پڑی۔ اور اس الان کو تو طبیعت درست کرے۔ براق آ چکا تھا۔ وہ بڑے خوش اخلاقی سے سب سے ملا۔ ارہا تو الان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر باہر ہی آ گئی، لیکن الان فون پہ بات کر رہا تھا کسی سے۔ وہ کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس کے قریب آئی، اور کچھ سوچ کر اس نے الان کے گرد بازو لپیٹے اور اس سے لپٹ گئی اور اس کی پشت کو چوما۔ الان بولتے ہوئے ٹھہر گیا۔ ارہا نے کچھ نہیں کیا، بس ہاتھ بڑھا کر اس کی پٹی والی کلائی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جی کاپو انکل۔ اب ارہا فریز کر گئی۔ الان پاپا سے بات کر رہا تھا۔ سوری، پتہ نہیں سگنل کا ایشو تھا، وائی فائی ہمارا گڑبڑ کر رہا ہے۔ جی جی میں سن رہا ہوں۔ ارہا تو گھبراہٹ میں الان کو اب چھوڑ چکی تھی۔ الان نے مڑ کر اسے ایک نظر دیکھا۔ ارہا نے اسے بات کرنے کو جاری رکھنے کا کہا اور چل پڑی۔ اف اللہ، اگر فون کے دوران کچھ رومانٹک بول دیتی تو پاپا نے دل پکڑ کے بے ہوش ہو جانا تھا اور پھر میری ستری کرنی تھی۔ وہ خود سے جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد ڈھولک کی آواز بجنے لگی۔ بجانے والی فجر تھی۔ براق کو سجے ہوئے پیچھے بیک گراؤنڈ کے سامنے صوفے پہ بٹھا دیا گیا تھا اور وہ شہزادوں کی طرح بیٹھا واقعی سچ مچ کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ حیا نے اپنی کمیونٹی اور کیفے سٹاف والوں کو بھی انوائٹ کر لیا تھا، اس لیے زیادہ لوگ ہو گئے تھے۔ اب ارہا سیڑھیوں سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی، وہ آخر اپنے ساتھ ویسے کیا کر رہی ہے؟ شادی، رشتے، جھنجھٹ، چھپن چھپائی، گھبرانا، خوفزدہ ہونا، حسد میں مبتلا ہو جانا، اس کے بعد پولیس کے پنگے۔ خیر بڑی عجیب تھی، اسے پریشانی اور سر درد گھریلو ڈراموں سے مل رہے تھے، اور پولیس دنگے فساد پہ وہ واقعی ریلیکس تھی۔ کیا پاپا ٹھیک کہتے ہیں؟ کیا میں ان سب شادی بیاہ کے لیے ریڈی نہیں ہوں؟ جس طرح اس عمر میں دعا اور براق رشتے میں بند رہے، میرے لیے سب اتنا آسان نہیں ہے۔ گہری سانس لے کر وہ بیلی کو ڈھونڈ رہی تھی جو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر چونکی۔ وہ تو پہنچ چکا تھا اور براق کے پاس آیا اور اس کی بات کو جھک کر سنتے ہوئے سر ہلا رہا تھا۔ براق کی اچانک نظر ارہا پہ پڑی اور اس نے مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں سے وہ مسکراہٹ میل نہیں کھا رہی تھی۔ ارہا نے ناک چڑھائی، پھر رمشا کے بلانے پر ارہا ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے گانے گانا، ڈھولک میوزک اور یہ رسم وسم اتنی خاص فیسینیٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے بور انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے اب الان کو دیکھ کر ہی انٹرٹین ہو رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے الان کو بلایا۔ اب رمشا نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ ایلی بات تو سنو۔ ارہا کو لگا اس ڈھولک بجتے اور سب گانے کی وجہ سے الان نے سنا نہیں ہوگا، مگر الان نے ایک نظر ارہا کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب ارہا کو دل پہ زور سے گھوسا پڑا اس کی بے رخی پر۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد اسے یاد ہے اس نے خود ہی الان کو بری طرح ڈانٹا تھا اور کہا تھا اسے دور ہی رہے۔ اب تو کیا اس کا ایلی اتنا حساس ہو گیا کہ اب اس کی بات دل پہ لے گا؟ وہ بس بے باکی پہ کنٹرول کرنے کا کہہ رہی تھی، ایسی بھی کیا نظر انداز ہی کر دو۔ اسے مریم نور کی مطمئن نظریں اور مسکراہٹ محسوس ہوئی تو اس کی بس ہو گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور الان کے قریب گئی جو اب کچن کی طرف جا رہا تھا۔ رمشا متوجہ نہیں تھی، وہ کسی سے بات کرنے لگی ورنہ بیٹی کو ضرور روکتی۔ ایلی، اب الان رکا لیکن مرا نہیں۔ ارہا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھی اس مریم نور کے سامنے۔ الان سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے نظریں نیچے کیے زمین کو گھورنے لگا، جیسے اس دلکش نظارے کو چھوڑ کر زمین زیادہ دلچسپ تھی۔ ایلی میری طرف دیکھو۔ ارہا کو بہت برا لگا۔ نہیں دیکھ سکتا ارہا۔ اب ارہا کے سینے میں درد ہوا۔ میں ریا ہوں تمہاری۔ ارہا کہنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ اب ارہا نے اس کی شرٹ مٹھی میں لی۔ وہ کارنر میں تھے، لیکن اب الان گھبرا گیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، مگر اس بار ارہا کو پرواہ نہیں تھی۔ لیکن وہ اس کی فکر میں بولا، مت کرو ایسے، پھر میں کچھ کرتا ہوں تو قصوروار ہی میں ہوتا ہوں۔ میں اجنبی الان ہی فی الحال ٹھیک ہوں۔ میری محبت، میری دیوانگی سے تمہیں ڈر لگتا ہے تو ٹھیک ہے، بھگتو۔ الان ہاتھ چھڑوا کر چل پڑا اور ارہا کا منہ کھل گیا۔ بات کیا اتنی بگڑ گئی ہے؟ مگر کیوں؟ بس اتنا کہ اس نے ڈانٹ دیا۔ جب جب ڈانٹے گی تو وہ بھی ہر عام مردوں کی طرح ناراض ہو جائے گا، مگر ایلی عام مردوں جیسا نہیں تھا۔
چاہے جو تمہیں پورے دل سے ملتا ہے وہ مشکل سے، ایسا جو کوئی کہیں ہے وہی میرا گدھا علی بھائی ہے۔ براق سفید کرتے میں سامنے آیا، چہرے پہ اپٹن لگایا ہوا تھا، 1-2 لگا چکے تھے تو وہ بس واش روم کے بہانے سے اٹھا ہی تھا تاکہ ارہا سے اکیلے میں بات کرے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا تھا۔ ارہا کا موڈ پہلے ہی بگڑ چکا تھا، اس کی موجودگی اور اس کی سریلی آواز میں تو وہ اور ہی زیادہ خراب ہو گیا۔ کیا ہوا لو برڈز میں؟ مریم نور صحیح رشتے میں کریکس ڈال رہی ہے، لیکن ارہا نظر انداز کر کے چلی گئی۔ اب براق کو جھٹکا لگا۔ ارہا نے تو سڑا ہوا جواب تو دور، اسے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں کی۔ پہلے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، اوپر سے اب ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ پہلے اس کے دوست سے پوچھ کچھ کرتا ہوں، پھر اس محترمہ کو بھی سیدھا کرتا ہوں۔ وہ کچن میں آیا تو الان ٹھنڈے برف پانی کا گھونٹ لیے جا رہا تھا۔ اب براق کو حیرت ہوئی، 2 گلاس تو ایسے ختم کیے جیسے بہت آگ لگی ہوئی تھی اسے۔ الان نے دیکھا کہ براق تھا تو چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بات کرنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں تمہاری اس اڑو کی طبیعت درست کروں۔ مجھے جاننا ہے کہ کیا تم اس سے یہ بات ارا نے ڈسکس کی تھی؟ اب الان کے ماتھے پہ بل آئے۔ کیوں، کیا کیا ہے میری ریا نے جو تم اس کی طبیعت درست کرنے جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ کنٹرول کرو اپنی زبان۔ الان سرد لہجے میں بولا۔ واہ، اسے نظر انداز کر رہے ہو جیسے تمہاری وہ کچھ نہیں لگتی، اور میرا منہ بند کروا رہے ہو جیسے تمہاری وہ سب کچھ ہے۔ الان کچھ بڑبڑا رہا تھا، پھر ٹیشو اٹھا کر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ بکو، تم کچھ کہہ رہے تھے۔ ارہا نے میری بیوی پہ بہت بے رحمی سے ہاتھ اٹھایا۔ آئی ایم سوری الان، بٹ تمہاری دوست عرف محبوبہ اب سچ مچ گنڈا گردی دکھا رہی ہے۔ جس چیز کا ممی کو ڈر تھا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کسی کی بھی ٹانگیں کاٹے، منہ توڑے یا قیمہ بنا کر اس کا کباب بنا کر کھا جائے، لیکن میں یہ ایک کنڈم کرتا ہوں۔ بات بیوی یا میری فیملی کی آئے گی، میں برداشت ہرگز نہیں کروں گا۔ اب الان کی آنکھیں پھیلی۔ کیا مطلب؟ ریا یہ سب نہیں کر سکتی۔ دعا اس کی دوست ہے، براق تمسخر سے ہنسا۔ اس کی محبت میں اندھے اگر اپنی نظر کے چشمے کو ٹھیک کر کے دیکھو تو واقعی گرم طبیعت کی ہے۔ صبح اس نے مریم نور کو ڈرایا، گنوں کی پٹائی لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ تڑوا دیے۔ اس کے گھر جا کر اپنی کلائی تک ساڑ چکے ہو۔ اس کے بھائی، ابھی بھی وقت ہے، میرے زندگی تو ویسی بھی برباد ہو رہی ہے، تم بچا لو۔ لیکن ارہا کو میں کنفرنٹ کروں گا، میں اس کی ہر غلط بات کا ساتھ دوں گا، مگر یہ نہیں، اسے دعا سے معذرت کرنی ہوگی۔ میری بیوی کے قریب بھی گئے براق تو میں بھول جاؤں گا تم میرے سگے جڑوا بھائی ہو۔ الان کی آواز پہ براق کے قدم ٹھہر گئے۔ تمہاری بیوی؟ تم ہمیشہ فیوچر ٹینس میں کیوں بات کرتے ہو؟ حال کی بات کرو۔ حال یہ ہے کہ تمہاری چہیتی دوست اڑو کو دعا کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ہاں، صرف تم مار سکتے ہو، ریا نے۔ الان ہنسا۔ یہ تم کس کی زبان میں بات کر رہے ہو؟ ایک دن کیا کام والے بن گئے، تمہاری وفاداری صرف سکندر اور اس کے خاندان کے ساتھ ہو گئی؟ میں وہی زبان استعمال کر رہا ہوں جو میں استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، مگر بات ریا کی آئے گی تو زبان بھی استعمال ہوں گے اور ہاتھ بھی۔ کالا جادو کروا چکی ہے تجھ پر، آنکھیں بھی ویسی نہیں لگ رہی، جا کر منہ دھو کر آ، چاروں کل پڑ۔ الان پھر باہر آیا اور دیکھا کہ اب لڑکے پارٹی آ چکے تھے۔ کچھ براق نے اپنے یہاں کے دوستوں کو بھی انوائٹ کر لیا تھا، تو اب لڑکیاں سائڈ پہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور وہ براق اور ان کے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہوئے شکل کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کچھ ایشین، کچھ انگریز اور کچھ کالے دوست تھے براق کے۔ الان نے کسی کو بلایا ہی نہیں، وہ ایک حد تک کسی کو رکھتا تھا۔ ہاں، البتہ نکاح ریسیپشن میں خالی بلال انوائٹڈ تھا، باقی روجر اور افنان تو دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے۔ ایک دم چونک کر دیکھا جب ارہا بھی بیچ میں آ گئی۔ وہ براق کے ان دوستوں کو جانتی تھی، وہ انہیں کے ساتھ تو پہلے فٹ بال کھیلا کرتی تھی اور اس کے اپنے ٹائم کے سینئرز رہ چکے تھے۔ اس کا پورا منہ بھر دو، اتنا پیلا کر دو کہ ہفتے تک دھوتا رہے، تب بھی کم نہ ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ارے تم کتنی لڑکی بن چکی ہو روحا، اور کتنی کھمبی بھی بن گئی ہو، اتنی مقابلہ بازی کہ اب ہائٹ کے معاملے میں بھی سب لڑکوں کو پیچھے چھوڑی ہو۔ براق کا ایک دوست جونتھن بولا۔ ارہا ہنسی۔ الان مصطفیٰ، اب میرا دماغ گھوم گیا۔ میں وہاں کھڑا اپنی بیوی پہ بے تحاشا نظریں اور تبصرے نہیں سن سکتا تھا، بلکہ دیکھنے والوں کی نظریں اور بولتی زبان کاٹ کر دفن کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے تو چپ ارہا کی وجہ سے رکھی تھی۔ میں ارہا کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ مجھے ڈر کے ساتھ یقین بھی تھا کہ میں سب کے سامنے اپنی محبت کی بارش کر دوں گا۔ وہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ وہ آسمان سے اتری حور تھی، وہ حور جس کو میں قید کر کے اپنے تک رکھنا چاہتا تھا، اور اب کی بار تو وہ میرے اپنے گھر میں تھی، اور میں اگر اس سے بات کروں گا اور نظر بڑھ کے دیکھوں گا تو سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے کر جانے میں۔ پھر فرار اور واپسی کا چانس نہیں دوں گا۔ لیکن اب اس کی ریا بدلہ لے رہی تھی تو ایسے نہیں، میری ریا معصوم تھی، کمینہ تو میں تھا۔ اسے دکھ ہو رہا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی، آخر میں نے مریم نور کے سامنے اس کی سائڈ کیوں نہیں لی، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا اچانک سے چپ کیوں ہو گیا۔
نہیں، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ میں الان سے زیادہ ریا کا اہلی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ ریا میں دعویٰ کروں گا، پہلے اس سب کی نظر سے تو اوجھل کروں۔ پھر اچانک مرتضیٰ آ گیا، اس نے شرارت سے میری ریا کو دیکھا، پھر سامنے پلیٹ میں موجود اپٹن ہلکا سا انگلی پہ لگایا اور اس کا نشانہ میری ریا کے گال تھے۔ ریا، میں نے اسے پکارا۔ ارہا نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر دوسرے سمیت مرتضیٰ کو، اور پھر وہ بھاگی۔ ارو، مرتضیٰ ہنس کر اس کے پیچھے گیا۔ آج تو اس کی موت پکی۔ بدتمیز مرتضیٰ، اگر تم نے میرا منہ خراب کیا تو میں خوب پٹائی لگاؤں گی۔ ریا کی چہکتی آواز میرے دل میں آسودگی لا رہی تھی، لیکن دوسری طرف آگ عجیب بھڑک رہی تھی۔ 1 منٹ، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ بس وہ میری جان کے پیچھے تھا، جو بھی تھا وہ میرا عبرت کا نشانہ تھا۔ اس کا نام مرتضیٰ تھا اور وہ میری لیڈی کے پیچھے تھا۔ اب کہاں مر گیا الان؟ اب کدھر گئی اس کی مردانگی اور میری obsession؟ اس کے پیچھے پاگل تھی۔ مجھے نفرت ہے اسٹوپڈ الان سے جو میری رشکا کے پیچھے پاگل تھا۔ ارشکا، ہاں وہ میری رشکا تھی، میری مافیا کوئین اور اس کی زر خرید غلام۔ جس کو بچانا چاہیے تھا وہ اندھے بہروں کی طرح یہیں کہیں اس کے سر جھکائے بغیرتوں کی طرح میری رشکا کو نظر انداز کر رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے الان مصطفیٰ سے، اس کی بزدلی سے۔ تھوڑی بہت عقل تھی جس سے وہ رشکا کو حاصل کر سکتا تھا، مگر اس نے کیا نہیں۔ اب یہ اس کا سو کالڈ کزن اس کے قریب آیا کیونکہ ارہا کارنر میں پھنس چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی انگلی پوچھتی میں اس کی کلائی چپٹ چکا تھا۔ اب بس تھوڑا سا الٹا گھماؤں گا تو ٹوٹ جائے گا لازمی، اس کی کلائی سے لے کر بازو کی ہڈی۔ لیکن پھر ایک آواز میں چونکا، اہلی! وہ ابھی تک اپنے اس تھرڈ کلاس عاشق کو بلا رہی تھی جب میں یہاں موجود تھا۔ میں اس کا رکھوالا اور اس سے اپنے بوائے فرینڈ میں دلچسپی تھی۔ الان نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا جو ارہا کے چہرے پہ شرارت سے اپٹن لگانے والے تھے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا اور جبڑے بھینچے گئے تھے۔ وہ جو اس پورے وقت میں ارہا کو نظر انداز کر رہا تھا بالکل چپ تھا، بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب سامنے تھا۔ اب ارہا اور مرتضیٰ نے ٹھہر کر الان کو دیکھا۔ اسے سب مت لگاؤ، اس کے لہجے میں بہت ٹھنڈک تھی جسے سن کر ججڑی آ جاتی، اور ارہا بھی ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ الان کا لہجہ، آنکھوں اور تاثرات میں ایک عجیب سا بدلاؤ تھا۔ وہ ایلی لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کیا سوچنے لگ گئی؟ ایلی کو جب برا لگتا تھا تو ایسی سرد انداز میں ڈانٹتا تھا، لیکن کیوں؟ کوئی پابندی ہے؟ مرتضیٰ نے پورے کے پورے دانت نکالے۔ اب اس کی شکل بالکل حنان کی طرح لگ رہی تھی۔ الان اپنے اونچے قد کا سامنے لاتے ہوئے اس پہ حاوی ہوا۔ اس پورے ایونٹ میں ایک واحد وہی لمبا تھا۔ ایلیکس نہیں آیا تھا، ورنہ وہ اس اور الان کے قد برابر تھے۔ میں اپنے گھر میں فضول کا گن برداشت نہیں کرتا۔ ایلی، ارہا نے ٹوکا۔ وہ شرارت کر رہا ہے، گن نہیں۔ اسے شرارت کا کوئی حق نہیں ہے۔ الان ارہا کو دیکھے بغیر بولا، تو پھر کیسے ہے بھائی جان؟ میں آپ کا مہمان ہوں۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا، تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ تو مہمان بن کر رہو۔ اور میں نے اس لیے روکا کیونکہ ارہا کو اس سے الرجی ہے۔ اچھا؟ اب ارہا اور مرتضیٰ کی آنکھیں پھیلی۔ یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے۔ ارو، تم نے کبھی اپٹن لگایا؟ مجھے کیا ضرورت ہے، میں پہلے سے ہی پیاری ہوں۔ ارہا نے اپنے بال جھٹکے اور الان کو گھورتے ہوئے چل پڑی۔ الان نے سیدھا اسے دیکھا، اس کی گردن جھپٹنے لگا جب پیچھے سے ایک آواز آئی، اپنی ماں کی۔ وہ واحد آواز تھی جب وہ ناسمجھی سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگا جس کی ابھی دانت ختم نہیں ہو رہے تھے۔ الان نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ وہ اب کنفیوز دکھائی دینے لگا۔ الان بیٹا ذرا باہر آؤ، لیڈیز والی سائڈ پہ کھانا لگ چکا ہے، مگر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ ٹیبل اور چیز کم پڑ رہی ہیں۔ الان نے مرتضیٰ کا بازو چھوڑ دیا۔ کیا ہوا الان بھائی، مجھے دھمکی شمکی نہیں دیں گے؟ آپ کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ آپ مجھے ماریں گے۔ اب الان نے دہل کر دیکھا، لیکن میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ کچھ ہوا تھا؟ اب مرتضیٰ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ الان کا لہجہ اور تاثرات ایسے تھے جیسے بندہ پریشان ہو جاتا کہ جس طرح کا ریاکشن ہے، کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا کہ ماں کے سامنے ظاہر نہ پڑنے دے کہ اسے غصہ آیا، یا پھر وہ واقعی شرمندہ تھا؟ 1 سیکنڈ، میرے سر اور کن پٹی میں درد ہو رہا ہے، میں میڈیسن کھا کے آتا ہوں، ممی کو بتانا ہے میں آ رہا ہوں۔ اور مرتضیٰ اس کو دیکھنے لگا جو اپنی کن پٹی دبائے سخت تکلیف میں لگ رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا تایا ابو کو بتاؤں؟ نہیں، کیا پتہ واقعی اتنا بی پی ہائی کر لیا ہو کہ انہیں چکر آ گیا ہوں۔ سیزن 1 آف ارشکا اینڈز۔ یس، آپ کو فائنلی ریویل ہو چکا ہے کہ یعنی کوستیا الان کی اسپلٹ پرسنالٹی ہے۔ کوستیا ایک الگ پرسنالٹی، الگ کریکٹر ہے جو کہ آپ سیزن 2 میں دیکھیں گے، اور ارشکا کا سیزن 2 انشاءاللہ آئے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اس کو ایک ہی سٹوری لکھوں گی، مگر 6 منتھس ہو چکے ہیں ارشکا کو لکھتے ہوئے، اور ارشکا جو ہے وہ بہت اچھی جرنی رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے سب سے زیادہ ہیٹ اور سب سے لیس ویوز ارشکا میں ملے ہیں، وچ از آل رائٹ، کوئی بات نہیں، ابھی جب اینڈ ہوگا تو سارے لوگ پڑھیں گے۔ تو
میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کیپ اپ کرنے کے لیے، کیونکہ میری مینٹل ہیلتھ ریزنس تھی، میری آئی کے ایشوز تھے، میرے ہینڈس کے ایشوز تھے. تو پھر بھی میں کہتی رہی کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، کیونکہ میں نے ڈپریشن میں عشق منی بھی چھوڑ دیا تھا، بلیک بیسٹ بھی چھوڑ دیا تھا. تو میں یہ نہیں چاہتی تھی، میرے پروجیکٹس چھوٹ رہے تھے مجھ سے، پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے. مسئلہ یہی تھا کہ ریڈرز میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہر حال میں ایروشکا کمپلیٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ابھی ایروشکا کا ایپیلاگ آئے گا، جو لاسٹ پارٹ ہے، جس کو ابھی یہ تو ابھی سیزن 1 اینڈ 2 ہے. ایروشکا کا ایپیلاگ آ رہا ہے 1 نومبر، جو کہ آپ سب لوگوں نے پڑھنا ہے. ابھی میں نے کچھ ایک اسپیشل سینز رکھے ہوئے ہیں چیپٹر 3 کے، اور وہ ایپیلاگ میں کمپلیٹ کروں گی. تو وہ 1 نومبر کو انشاءاللہ آئے گا. اور رہی سیزن 2 کی بات، میں اس کو شاید ایروشکا والیوم 2 کر سکتی ہوں، یا میں اس کو کہوں گی کوستیا. اس کا نام ایروشکا کے سیزن 2 کا کوستیا ہوگا. ابھی آپ نے ارہا کی سٹوری پڑھی تھی، اور اب آپ نے الان کی پڑھی تھی. تو اب الان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ آپ سب کو پتہ چل چکی ہے، لیکن ہماری ارہا کو نہیں پتہ چلی. ارہا ابھی اس کے قید میں ہے. کیا وہ سکندر بھا کا پلان ہے؟ کیا وہ کیا کہتے ہیں الان خود سے کچھ کر رہا ہے، یا کوئی پیچھے ایک مسٹری ہے؟ اور کیا ارہا اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی، یا ارہا لے گی بدلہ؟ اور میں 2 چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے سیزن 1 اور سیزن 2 میں کیوں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک تو ہو گئے تھے 6 منتھ. 6 منتھس میں میری کچھ چیزیں پینڈنگ تھیں، جو میں نے بہت کہا تھا کہ میں جب تک ایروشکا نہیں کمپلیٹ کر سکتی میں وہ کام کنٹینیو نہیں کروں گی. مجھے ایک بہت بڑی جاب کی آفر آئی ہے، الحمدللہ تھینکس ٹو کلاسک اردو مٹیریل پہ ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے انٹرنیشنل لیول پہ جاب ملی ہے. اور وہ ایک اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے میرے لیے کہ میں اگر ایک رائٹنگ کے چکر میں مس کر دوں گی نا، تو میرے گھر والوں نے مجھے نکال دینا ہے. وہ کہیں گے کہ اتنی بڑی اپرچونیٹی تم کیوں مس کر رہی ہو. دوسرا ریزن یہ ہے کہ میں اپنی لیزر سرجری آنکھوں کی کروانے لگی ہوں. تو مجھے اس دوران آئی جسٹ نیڈ 2 months بریک، 2.5 months بریک، جس سے میں اپنی سیٹل ڈاؤن بھی ہو جاؤں، جاب کا بھی کر لوں، آنکھوں کا بھی سلسلہ ٹھیک ہو جائے. اینڈ دین آئی ول بی کم بیکنگ، مطلب میں آج واپس آ جاؤں گی کوستیا میں، یعنی ایروشکا کے سیزن 2 میں. تو ابھی پریشان نہ ہو، کوئی نہیں رک رہا، سب کام ہوں گے، سب آئیں گے. براق کی سٹوری آئے گی، لائٹ آف مائی آئیز کا جو نور چشمام ہے وہ آئے گا، بیرو آئے گا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، میں بہت ڈیٹیل سٹوری لکھتی ہوں، لمبی سٹوریز لکھتی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک رائٹر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی دیکھیں 6 months لگے سیزن 1 ایروشکا کے، تو آپ سوچیں کہ ابھی بھی مزید 3 chapters ایروشکا کے رہتے ہیں، یعنی کہ آخری سیزن ہے ایروشکا کا. تو آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ سرپرائز نہ ہوں، میں نے آتش دلم کی 3 books کریٹ کی، میں نے کربونت برم دل تنگدم کی 2 سٹوریز لکھی، میں نے دا ون اینڈ فار ایور کی 3 books لکھی. تو اس کا بھی مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ میں ایک سٹوری لکھوں گی، لیکن پھر احساس ہوا کہ میں نہیں لکھ سکوں گی. تو پلیز آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایروشکا کا سیزن 1 ہے اور یہ اینڈ ہوا ہے، 2 بھی آئے گا، اور 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ. تو اگر نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ 2 یا 3 months کے اندر آ جائے گا. میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے لکھتی جاؤں گی، لیکن میری آنکھوں کو، میری باڈی کو ریسٹ چاہیے، تاکہ میں اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کر سکوں. اور یہ جاب اپرچونٹی میرے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے بھی تبدیلی لا سکتی ہے، کہ جن کو جابس کی ضرورت ہے، جن کو روزگار مشکل ہو رہا ہے. اور یہ جابس میں آپ لوگوں کے لیے کریٹ کروں گی ایز اے کلاسک کی CEO کے طور پر. تو مجھے پلیز آپ کا تعاون چاہیے. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے میرا ایروشکا کی اس جرنی میں ساتھ دیا، اور میں بہت ایموشنل ہوں. ابھی میں ایک اور نوٹ دوں گی انشاءاللہ. میں آپ کو ایپیلاگ دوں گی ایروشکا کے سیزن 1 کا، جو کہ 1 نومبر کو آ رہا ہے. اس کے بعد میں 22 نومبر کو کوستیا جو ایروشکا کا سیزن 2 ہے وہ میں دوں گی آپ کو. پرولوگ ناول نہیں سٹارٹ کروں گی، پرولوگ دوں گی، تاکہ آپ کو لگے کہ یہ ناول چل رہا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار دا لو اینڈ سپورٹ. اور یہ میرے لیے آپ جن لوگوں نے ابھی تک شروع سے لے کے اب تک ایروشکا پڑھا، تھینک یو سو مچ. آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو. اور پلیز آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کیجیے گا، کیونکہ ایک تو میری صحت، میری اپنی پرسنل لائف، اور آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے جو کہ مجھے نا اسٹاپ کرنا پڑا ہے. دیکھیے رائٹنگ تو ٹھیک ہے، رائٹنگ آپ لکھتے ہو، لیکن اس کا جب فائدہ نہ ہو رہا نا، تو پھر گھر والے کہتے ہیں یا تو پھر رائٹنگ چنو یا پھر ہمیں چنو. تو اپنے آپ کو بھی چننا ہے، ظاہر ہے اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. تو اگر میری لیزر والا معاملہ نہ ہوتا نا، تو شاید میں جاب کے ساتھ یہ بھی کیپ اپ کر لیتی. لیکن انٹرنیشنل جاب ہے،
اس کے ساتھ مجھے 13 گھنٹے دینے ہیں، تو یہ پھر میں تو ایگزاسٹ ہو جاؤں گی. تو آئی ہوپ آپ میری ریزن سمجھیں گے. یہ ڈیسیژن پہلے سے میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ میں ایروشکا کو سیزنس میں ڈیوائڈ کروں گی، سیزن 1 اور سیزن 2 میں. اور آئی ہوپ آپ کو یہ ایروشکا کا سیزن 1 کا سفر اچھا لگے گا. ابھی ہم آگے کے سفر میں جائیں گے، جس میں ابھی تک ہماری ارہا جو ہے وہ قید ہے. اور آپ نے کہا کہ جی براق کی شادی پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے. براق کی شادی کے جو جتنے بھی سینز ہیں وہ انشاءاللہ دراق میں آئیں گے، جو براق کی سٹوری ہے. ابھی بس آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے. صرف یہ بتا دیں، آپ کو ایروشکا کا سیزن 2 چاہیے، یا براق کی سٹوری چاہیے، یا عشق منی چاہیے. تو میں آپ کو سب سے پہلے وہ عشق منی تو شاید میں 2 قسطوں میں آپ کو دے کے ختم کروا کے دے دوں، لیکن مجھے آپ ان دونوں میں سے پہلے میسیجز میں بتا دیں، کمنٹس میں بتا دیں. تو جس کے سب سے زیادہ کمنٹس آئیں گے میں پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دوں گی، اور اس کو کمپلیٹ ہی کروں گی، تاکہ مجھے پھر آپ لوگوں کو بیچ میں نہ گیپ کا رولا، نہ کسی کا رولا، اور پھر آرام سے یوٹیوب پہ ڈیلی بیسس پہ چلتا رہے گا. یس، ایروشکا کی سیریز جو ایروشکا کا سیزن 2 ہے اور دراق ہے وہ یوٹیوب کے ہیں، وہ ان کا رائٹس یوٹیوب پہ ہے. تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی ایپیلاگ پہ 1 نومبر. اللہ حافظ.